बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा। अब ये मैं इसको मस्सा नहीं पढ़ रहा। क्यों नहीं पढ़ रहा? ये मुझे पता है कि सा जो है वो सिटी की आवाज के बगैर पढ़ा जाता है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ मसा मसलुहुम। मसलुहुम नहीं पढ़ रहा। मसलुहुम मिसाल है उनकी, हम जमीर है, आगे पढ़ लेंगे, उनकी, का मसली। हुरूफे जारा पढ़े थे, आप में से कोई बताएगा हुरूफे जारा का मजमुआ? एक शेर हमने पढ़ा था, तो उन्हीं में से ये काफ है हमारे पास, जिसको हमने कहा था कि ये हरफ तशबीह है। तो यहाँ पे बतौर तशबीह इस्तेमाल हो रहा है, यानी मिसाल लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद कहा मसलुहुम कमसलिल लज़ी, उनकी मिसाल है ऐसी मिसाल है, कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारन, कि मसली मिसाल है अल्लज़ी उस शख्स की, इस्तौक़द कदा रोशन की उसने, नारन आग, फलम्मा पस जबकि, अदाअत मा हौलहु रोशन हुआ इर्द गिर्द का माहौल, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम अल्लाह ने उनके नूर को उचक लिया और ले गया, सल्ब कर लिया, वतरकहुम और उनको छोड़ दिया, फी जुलुमातिन। ये जुलुमातिन क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है। ला युबसिरून नहीं, युबसिरून वो देख सकते, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस वो सब ला यरजिऊन नहीं लौटेंगे, नहीं लौटेंगे। अगर इस आयत के सियाक पे, यानी जो पिछली आयत थी उस पे गौर करें तो हमें इसके माना की समझ आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया था, उलाइकल लज़ीना इश्तरउद दलालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उन्होंने जो तिजारत की थी हिदायत के बदले, उन्होंने जो गुमराही को चूज किया था, इख्तियार किया था उसके बदले में, तो चूज करने के बाद ये मुहर लगा दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वमा कानू मुहतदीन, और वो क्या होंगे, उनके लिए ये हिदायत नहीं होगी और वो तिजारत उनके लिए नफा बख्श और सूदमंद नहीं। मसलुहुम, अब उनकी मिसाल बयान हो रही है उन लोगों की जिनका पीछे जिक्र गुजर चुका। और किन का जिक्र हम कर रहे हैं इस वक्त? मुनाफिकीन का जिक्र कर, मुनाफिकीन का। अब उनकी मिसाल बयान हो रही है। मिसाल में बड़ी अहम चीज है कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, यानी उनकी मिसाल ऐसे है कि किसी शख्स ने आग जलाई और उन्होंने उससे कोई फायदा भी हासिल नहीं किया। इससे मुराद जो है वो ये कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन का एक उस माहौल में, यानी जहालत ज़दा माहौल में, दीन को, दीन इस्लाम को बतौर रोशनी, यहां नारन से मुराद रोशनी है, उजाला किया। फिर उससे क्या हुआ, इर्द गिर्द का सारा माहौल भी रोशन हो गया, गिरदो नवा भी रोशन हो गए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिन, अल्लाह उनका नूर सलब कर लिया। अब यहां पे भी मुराद ये नहीं है कि अल्लाह ने जबरन नूर उनका सल्ब कर लिया, नहीं, अल्लाह ने नूर कैसे सल्ब कर लिया कि उनको चूज करने का कहा था, उन्होंने इख्तियार की गुमराही। पिछली आयत करीमा, उन्होंने गुमराही इख्तियार की, सो अब उनके सामने जिस कदर भी नूर रख दें तो वो इस चीज को मानने वाले नहीं है। अल्लाह ने भी फिर क्या किया उनको, जैसे यमुद्दुहुम में था कि उनको उनको ढील देता है और बढ़ा देता है, और उनकी जो तुगयानी है उसमें उनको ढील देता है, यहां भी उसी तरह से ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, उनके नूर को, उनके शऊर को ले लिया, वतारकहुम फी ज़ुलुमातिन, और उनको
ظلمات میں اسی طرح سے چھوڑ دیا. اب چھوڑ دیا, وہ آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں, اور ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا, اور اس میں وہ آگے جا رہا ہے, اور شعور نہیں ہے, شعور بالکل بھی نہیں ہے. شعور وہ نور تھا جو کچک لیا. سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون, بہرے ہیں, یعنی بہرے ہیں سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ہیں ہی بہرے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے, سنتا ہی نہیں ہے, نہیں, وہ گونگے ہیں, وہ کچھ بول نہیں سکتے ہیں, بول سکتے ہیں لیکن حق نہیں بول سکتے, سن سکتے ہیں لیکن حق نہیں سن سکتے, حق نہیں سن سکتے. عمیون اندھے ہیں, آنکھیں ہیں, دیکھ سکتے ہیں لیکن حق نہیں سمجھ میں آنے والا, چونکہ وہ نور ہی کچک لیا, یعنی ان سے سلب کر لیا اللہ رب العزت. فہم لا یرجعون, اور وہ پھر نہیں لوٹیں گے, یعنی وہ پھر لوٹ نہیں سکتے ہیں. جب شعور نہیں آئے گا تو لوٹے گا کیسے؟ شعور کا مل جانا, کسی چیز کے متعلق اس کا پتہ چل جانا کہ یہ غلط ہے, یہ درست ہے, یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے پتہ چل جائے. اور پھر پتہ چل جائے تو وہ پھر لامحالہ طور پہ بندہ معافی بھی مانگ لیتا ہے, معافی کی طرف بھی آ جاتا ہے. جب پتہ ہی نہ چلے تو پھر وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, تو یعنی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اللہ ڈھیل دیتا ہے. دنیا میں کر لے بندے جو کچھ کرنا ہے, پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تجھے میں کھینچ دوں گا, رسی اسی کے ہاتھ میں ہے, ڈھیل دیتا ہے جب تک چاہتا ہے, جب بندہ حد کراس کرتا ہے اس کی, وہ رسی کھینچ دیتا ہے, پھر اس کو واپس بلا لیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ یہ تیرا مقام تھا, یہاں سے تو چلا تھا. تو یہاں سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کا نور روشن کیا, ان لوگوں نے اس کا انکار کیا. انکار کیسے کیا؟ چونکہ انہوں نے گمراہی خرید لی تھی پہلے ہی, اور خرید لیا سے مراد یہاں کوئی چیز معاوضہ دے کے نہیں, بلکہ بطور اختیار دونوں چیزیں سامنے رکھی, ہدایت کے بدلے گمراہی انہوں نے اٹھا لی, وہاں سے چوز کر لی. یہ تھی یہ اس آیت کریمہ میں. پھر اگلی آیت کریمہ او کصیب من السماء, دوسری مثال بیان ہو رہی ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اب انہی منافقین کی دوسری مثال بھی یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. پہلی مثال بھی بیان کر دی, اب یہ دوسری کیا؟ لفظی ترجمہ سب سے پہلے اس کا سمجھیں. او کا مطلب ہوتا ہے یا, کا جیسے, مثال حرف تشبیہ میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا. صیبن زوردار بارش. اب صیبن ایسی بارش کو کہتے ہیں کہ جو نفع بخش ہو. من السمائی, من سے حرف جار میں سے بھی ہے, السمائی اسم ہے, شروع میں الف لام آ گیا ہے, آسمان. فی ہی اس میں کیا ہے؟ فی یہ بھی حرف جار ہے, ظلمات تاریکیاں ہیں, واو اور رعد کڑک ہے, وبرق اور چمک ہے, یجعلون ٹھونس لیتے ہیں, اصابع اپنی انگلیاں, اصابع ہم اپنی انگلیاں, فی میں آذانہم اپنے کانوں میں, تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. من الصواعق گرج سے, حذر الموت, حذرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈر سے, الموت موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ محیطن گھیرنے والا ہے, بالکافرین. اب یہاں پہ میں نے محیطن نہیں بولا, محیطن بولا ہے. یہ بھی ہم آگے جا کے تجوید کے قواعد میں پڑھنے والے ہیں کہ محیطن کیسے ہوا, مرکزی حیثیت رکھتی ہے چیز, تو آگے چل کے پڑھ لیں گے. محیطن بالکافرین. یا ان کی مثال اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جو ائمہ اور علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ اس سے مراد دین اسلام ہے, اس بارش سے. اور یہ نفع بخش بارش ہوتی ہے, یعنی سیب, یہ 100 گن سے مشتق ہے. فی نفسی ہی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی پسندیدہ کام ہو, پسندیدہ امر ہو, اس کو کہتے ہیں کہ 100 گن. تو اس میں بھی قصیبن یعنی ایسی بارش جو نفع بخش ہے, جو پسند کرنے کے قابل ہے,
اس بارش کو، من السمائی جو آسمان سے ہے، فی ہی آسمان سے مراد یہ کہ وہ دین جو اللہ رب العزت کی طرف سے اترا ہے۔ اب اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے جائیے گا، میں مختصراً کر رہا ہوں تاکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی مضامین کو بھی سمیٹ لوں۔ من السمائی آسمان کی طرف سے جو دین اسلام ہے، فی ہی ظلمات، اس میں ظلمات ہے۔ اس ظلمات سے مراد جن لوگوں نے یہ قبول کر لیا ان کے لیے مصائب، مشکلات اور پریشانیاں۔ ان کو بے وقوف بھی یہ کہہ رہے ہیں، سفہا کہہ رہے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ ہجرتیں بھی کر رہے ہیں، وہ ظلم و ستم بھی سہ رہے ہیں، وہ شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بھی ہیں، وہ طائف کے بازاروں میں بھی ہیں، وہ چھپ چھپا کے عبادت کرتے ہیں، وہ مشرکین سے ان کو زد و کوب بھی کر رہے ہیں، مار بھی رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ ظلمات ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ ظلمات سے مراد یہ بات لی ہے۔ اب ان کی دوسری یہ مثال ہے منافقین کی۔ ظلمات برعد اور کڑک ہے، برقن اور چمک ہے۔ اب ان کے لیے کڑک بھی ہے اور برق بھی ہے، بجلی بھی ہے، بجلی کسی بھی ہے، تو گرج بھی ہے سوائی کی، یہ گرج بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ان مشکلات سے نکلنے کے بعد کی چیزیں ہیں، یعنی چمک ہے، فتح اور کامرانی کی نشانی ہے۔ یجعلون اصابعہم، اب وہ ان چیزوں کو سننے سے بھی قاصر ہیں۔ کیوں قاصر ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں ٹھونستے ہیں؟ کیونکہ وہ اتنے ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، ہٹ دھرمی کی اعلیٰ منزل پر وہ پہنچ چکے ہیں اور چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں۔ منافق ہیں، چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو جب وہ اس کیفیت میں مبتلا ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں۔ اور اس کا ایک دوسرا معنی اس اینگل سے بھی کہ جب وہ پریشانیاں آتی ہیں تو مسلمانوں کو جیسے وہاں کہتے تھے کہ ہم تو یعنی آتے مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو یہاں آ کے اسلام کو بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں، یعنی بطور تحفظ کہ یہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ اصابیہ ہوں یعنی اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، مطلب یہ کہ پھر جب ایسی سچویشن آتی ہے تو دور بھاگ جاتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں، من السوائی کی حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، ان پریشانیوں میں آ کے کہیں ہم مر نہ جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، واو، اور اللہ محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کے ساتھ، ان کو گھیر لے گا، وہ دور بھاگ ہی نہیں سکیں گے، تو اللہ ان کو بھی گھیرنے والا ہے۔ محیط بالکافرین، اللہ کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز بھی ماورا نہیں ہے، کوئی چیز بھی دور نہیں ہے، کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب یہ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ان کی طغیانی میں تو دی ہوئی ہے، دنیا میں کرتے رہیں جو کچھ مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، دی ہوئی ہے ڈیل۔ اب اسی طرح اس کی اگر ہم کمپیریزن کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں، چونکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ ہم سے ڈائریکٹلی مخاطب ہے۔ اگر 1400 سال پہلے کوئی ایسا منافقین کا مسئلہ تھا تو اس مسئلے کے لیے یہ آیات اتری۔ حضرت شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر اعمال کی اصلاح کی ضرورت ہو تو جو آیات اس وقت اعمال کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت نے وارد کی تھیں، شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آیات آج بھی ویسا ہی تقاضا کر رہی ہیں۔ یہ تصرف تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کو اپنی محفل سے نکالتے، ان کو کہتے کہ فلاں بن فلاں کھڑے ہو جاؤ اور نکل جاؤ، تم منافق ہو۔ لیکن آج کے دور میں یہاں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کو منافق ڈکلیئر کریں۔ ہم علامات بیان کر سکتے ہیں، ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، ہم اس کو دکھا سکتے ہیں،
لیکن یہاں تکریم انسانیت کا بھی جو درس ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ ہم اس کو محفل سے اس طرح سے اٹھا نہیں سکتے، بے عزت کرنے کا ہمیں اب کوئی حق نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ یہاں منافقین کی علامات پڑھ کے جا رہے ہیں، اور معاشرے میں چونکہ ہمارے ساتھ ہی وہ لوگ موجود ہوتے ہیں اس طرح کی ساری جو ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جا کے ہم کسی کو کہیں کہ بھئی میں نے تو قرآن مجید میں پڑھ کے آیا ہوں کہ تم منافق ہو، میں قرآن مجید میں دیکھ کے آیا ہوں کہ تم منافق، تو اس چیز کی اجازت نہیں کہ ہم کسی کو منافق ڈکلیئر کریں اور اس کو کہیں کہ یہ چیزیں، ہاں اس کو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ خامیاں ہیں اور یہ چیزیں منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں بتائی ہیں، یہ بتا سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اور پیش نظر اصلاح ہونی چاہیے نہ کہ تنقید ہونی چاہیے، کسی کی اصلاح کریں نہ کہ تنقید کریں جس سے وہ دل برداشتہ ہو، ماحول ایسا دیں کہ جس سے وہ آپ کے قریب آئے، اور قریب کب آئے گا؟ جب آپ اس کو اس لینگویج میں بات کریں جس میں وہ سمجھنا چاہتا ہے، جس میں وہ سمجھنا چاہتا ہے، تو پتہ چلے کہ جا کے آپ لوگوں نے ہر کسی کو منافق کہا کہ ہم تو بھئی آج مثال پڑھ کے آئے ہیں اور منافقین کے بارے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مختصر سا مضمون جو میں نے یہاں مثال اللہ رب العزت نے دی تو بتانے کی کوشش کی کہ اس میں اسلام جو ہے وہ زوردار بارش کی طرح ہے، یعنی جو فائدہ دینے والی چیز ہے، اور اسی طرح سے پھر اس کی چمک اور گرج ہے، لیکن ان لوگوں کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہوئے یقاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہاں یقاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی بینائی، کل ما جب کبھی، اضاء روشنی ڈالتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو چلتے ہیں، فیہی اس میں، واو اور اذا جب، ازلما اندھیرا ہو جاتا ہے، علا پر، ہم ان پر، قامو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو شاء اور اگر چاہے، اللہ اللہ، لذہبا بھی ضرور لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت، اور ابصارہم ان کی بصارت کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ایک اور چیز، اور اس کو مزید الیبوریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ منافقین کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ وہ جب ماحول سازگار ہو تو اس میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب مخالفت ہو رہی ہو، جب آگے سے ریزسٹنس ہو رہی ہو، مصائب ہوں، مشکلات ہوں، تو تب وہ کیا کرتے ہیں؟ تب وہ رک جاتے ہیں، تب ساتھ نہیں چلتے، تب ساتھ نہیں دیتے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی جو منافقین کے بارے میں ڈسکس ہوا وہ یہی کہ، اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی کہ ہر وقت ایک کے ساتھ رہنا ضروری ہے، ایک کے ساتھ رہنا ضروری ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم جب آسانیاں دیکھیں یا دین کے جو آسان پہلو دیکھیں تو ان کو اپنا لیں، اور جو مشکل پہلو دیکھیں اور ان کو چھوڑ دیں، مشکل پہلو دیکھیں ان کو چھوڑ دیں، نہیں، یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ہی لے کے چلنی ہیں، ساتھ ہی لے کے چلنی ہے۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اگر پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہ مارنے پر بھی قادر ہے، وہ اگر بنانے پر قادر ہے تو وہ خالق ہے، کیونکہ وہ خالق ہے تو اس لیے وہ بناتا ہے، اور وہ خالق کب سے ہے؟ وہ تب سے ہے جب سے اس نے کچھ بنایا نہیں تھا، جب سے اس نے ابھی کچھ بنایا نہیں تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یعنی قدرت کاملہ۔
یہاں تک امید ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بھی بات کلیئر ہوگی کہ منافقین کی جو ایک اور نشانی ہے کہ وہ جب آسانی کی حالت ہوتی ہے تو ساتھ چلتے ہیں. یہی ہمارے معاشرے کا بھی سیم ہے. نظر دوڑا کے دیکھ لیں, ہمارے ہی ایسے دوست ہوتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ ہمارے پاس چند ایک روپے ہیں یا مالی طور پہ چند چیزیں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پاس ہیں تو ہمارے ساتھ چلیں گے, جب ہمارے پاس ختم ہو جائیں گی تو ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے. یہی حال دین کے لیے ہوتا تھا اور حق کے لیے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا رہا کہ حق میں جب تک آسانیاں ہوں تو پھر وہ ساتھ دیتے ہیں, اگر آسانی نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں. جتنے فتح مکہ پر کے موقع پر ایمان لائے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھر بھر کے ان کو اونٹ دیے ہیں, مال کی بھر بھر کے اونٹ دیے ہیں, مال کی بھر بھر کے. تو وہ وہی لوگ تھے نا جنہوں نے ظلم کیا تھا ان پر, وہی لوگ تھے جنہوں نے ان پر ظلم کیا تھا. تو حضور نے ان کو مال بھر بھر کے کیوں دیے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہی یہ تھے, وہ چاہتے ہی یہ تھے. اور یہ جنہوں نے اس دور میں جب حضور کو کوئی مانتا نہیں تھا, جب اسلام کو کوئی مانتا نہیں تھا, جب ظلم ہوتا تھا, جبر ہوتا تھا, اذیت دی جاتی تھی, تکلیف دی جاتی تھی, مصائب تھے, پریشانیاں تھیں, جب یہ ساری چیزیں تھیں تو یہ انصار تھے یہاں پہ مدینہ منورہ میں, اپنے مال بھی آدھے تقسیم کر دیے اور قربانیوں کی حد یہاں تک کہ اپنی بیویاں بھی کہا کہ ایک یہ لے لیں ایک میں رکھ لیتا ہوں. پھر اس قدر یعنی وہ کہا انصار ان کو مال نہیں دے رہے, فتح مکہ کے بعد والوں کو دے رہے ہیں. تو وہ یہ ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت وہ چلتے ہیں. یعنی جب وہ ان کو حالات سازگار ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, اور جب حالات سازگار نہیں ہوتے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے. جب آپ مشکل میں ہیں تو وہ چھوڑ جاتے ہیں, جب آپ پر آسانی آ جائے گی تو وہ بھی آ کے کلیم کریں گے, میں تو جی آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا ہوں, میں تو آپ کے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں, میں نے آپ کے لیے یہ کر دیا تو میں نے آپ کے لیے وہ کر دیا, یہ چیزیں جتائیں گے. تو یہ منافقانہ قسم کی چیزیں ہیں. ہر حال میں ساتھ دینا چاہیے, ہر دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے, ہر حال میں جو بھی ہو, حالات جیسے بھی ہوں. وہ پھر اگر کسی کا ساتھ دینا ہے تو وہ پھر توڑ مرتے دم تک جیا جائے, مرتے دم تک جیا جائے, اس میں کسی قسم کی بھی خرابی نہیں آنی چاہیے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا, یہ ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا کہ یا ایھا جی یہ جو ہے یہ کیا ہے, حرف ندا ہے. اے الناس لوگو, تم بندگی کرو, اعبدو تم بندگی کرو, ربکم اپنے رب کی, خالقکم الذی جس نے, خالقہ پیدا کیا, کم تم کو, وہ اور الذین ان کو جو, من قبلکم من سے, قبلی پہلے, لعلکم تاکہ تم, تتقون پرہیزگار بن جاؤ.